बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब फैसले अदालतों में पॉपुलरिटी के बुनियाद पर होंगे, यानी इमरान खान अगर ज़्यादा पॉपुलर हैं तो फैसले उसी बुनियाद पर होंगे। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे अदालतें पीटीआई के जोनल दफातर और जो जजेस हैं वो पीटीआई के जो है वो जजेस विंग के मेंबर्स लग रहे हैं। मतलब इससे ऐसे मुतनाज़ चीज़ें हो रही हैं कि अदलिया पे कई सवालात खड़े हो रहे हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो इंतहाई हैरान कुन है और आज भी वो ज़ेर बहस हैं। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि शेख रशीद की पुकार कोई नहीं सुन रहा, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या मामलात हो सकते हैं। और जो है वो इसमें हम ये भी आप डिस्कस करेंगे कि टेरियन वाइट का केस या टेरियन वाइट इमरान खान की बेटी हैं या नहीं है। और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान की अदम पेशी पर क्या हुआ और जज ने कौन से रिमार्क्स दिए और आईएमएफ के साथ जो बातचीत चल रही थी वो किस मकाम पर पहुंची है। तो नाज़रीन, इश्यूज इंतहाई ज़्यादा हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनको कम से कम टाइम में पूरा करने की कोशिश करें। नाज़रीन, आपसे एक इल्तिमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं और इस मुल्क की जो है वो बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो उनको फॉलो करती है और इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़े हो रही है। तो ये भी हैं और इससे और भी ज़्यादा जो है वो मामला या जो रिमार्क्स थे वो सामने आए। नाज़रीन, इस सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे अदालतें या तो पीटीआई के जोनल दफातर बन चुकी हैं और जो जजेस हैं वो पीटीआई की जजेस विंग के अराकीन बन गए हैं। यानी अदालत मतलब उज़्मा हो या आलिया हो, मतलब दोनों इमरान इश्क में मुब्तला हैं और इमरान इश्क में मुब्तला होने की वजह से ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं जो खुद कई तनाज़ात को खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अराकीन कौमी असम्बली के हवाले पर इलेक्शन कमीशन को डी नोटिफाई करने का जो हुक्म सुना दिया गया। इस तरह के फैसले बड़े हैरान कुन हैं। अगर फैसले इस बुनियाद पर होने कि इमरान खान बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं तो मेरे ख्याल में शायद बेनज़ीर भुट्टो इमरान खान जितनी पॉपुलर नहीं थी, जिसकी वजह से उनका केस जो है वो काबिल समाअत होने या ना होने पर 5 साल के बाद लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच ने परसों जो है उस पर समाअत की और नोटिस जारी किए। ये हैरान कुन बात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो है वो अनपॉपुलर थे, जिनका जुडिशल मर्डर हुआ और उनका रेफरेंस पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अनपॉपुलर लीडर थे। क्योंकि ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की थ्योरी है या ये उनका फ़लसफ़ा है शायद कि जो है वो मतलब पॉपुलरिटी क्या होती है और अनपॉपुलर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये हैरान कुन बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो 43 अरकान असेंबली के हवाले से फैसला सुनाया गया, होना तो ये चाहिए था कि जब ये दरख्वास्त दायर हुई तो उसमें फरीकैन को नोटिस जारी होते और सुना जाता स्पीकर को भी। और स्पीकर की ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में हम देख रहे हैं कि स्पीकर की रूलिंग को बाईपास किया जा रहा है या फिर स्पीकर की रूलिंग को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है और ये अपने आप में हैरान कुन है। हमेशा ये होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी अदालत हो, स्पीकर की रूलिंग को नहीं सुन सकती, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब जाहिर है कि अब आलिया और उज़्मा दोनों जो है वो इमरान में मुब्तला हैं, तो फैसले भी इसी तरह के आएंगे। और हैरत की बात यह है कि जो है वो अब जज साहब ये कह रहे हैं कि अगर कहें तो इमरान खान को बुलवा कर उनसे पूछें
کہ آپ اگر پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتے تو پھر ضمنی انتخابات یا انتخابات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک جج ہو کے، ایک عدالت عظمیٰ ہو کے اس طرح کی باتیں وہاں ہوں تو یہ اپنے آپ میں جو ہے وہ بہت حیران کن ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے شیخ رشید کی۔ گزشتہ روز شیخ رشید نے باقاعدہ چیخ کر کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں نے تو وہ دہرایا جو عمران خان نے کہا، تو جو دہرانے والا ہے وہ تو پکڑا گیا، اور جس نے اصل بات کی عمران خان کی سپاری کے حوالے سے، اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، یعنی ان کو جو ہے وہ نہیں پکڑا جا رہا۔ عمران خان کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اور حیران کن بات ہے کہ مطلب شیخ رشید نے، ظاہر ہے کہ شیخ رشید کو بھی بڑا شوق تھا تنازعات میں یعنی دوسروں کی آگ میں جو ہے وہ کود پڑنے کا، تو بہرحال اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا تھا، اور بے شک یہ نکلا بھی، اور آگے بھی اگر آئندہ اب بھی اگر ان کو سیکھ نہیں ملتی تو میرے خیال میں پھر ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ ناظرین گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیریان وائٹ کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اور اس میں 31 مارچ تک کیس ملتوی کیا گیا، اور پھر ایک بار پی ٹی آئی نے روایتی انداز میں التوا مانگا۔ یعنی میں تو حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کو التوا مل کیسے جاتا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے وکلاء جو کہتے ہیں عدالتیں منو ان وہی کر لیتی ہیں اور کر گزرتی ہیں، یعنی کوئی آسرا نہیں کیا جاتا کہ قانون بھی کوئی چیز ہے، قانونی تقاضے بھی کوئی چیز ہے، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارن فنڈنگ کیس میں 8 سال تک اس کیس کو لٹکا کے رکھا گیا، اور اب ٹیریان وائٹ کا کیس، بات سمپل سی ہے کہ ٹیریان وائٹ عمران خان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، اور ٹیریان وائٹ کے حوالے سے عمران خان نے مس ڈکلیریشن کیا یا نہیں کیا، 2 سوال ہیں، ہاں یا نہ۔ اس پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما چینلز پہ آ کے بیٹھ کے ٹاک شوز میں گالم گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرنے پہ اتر آتے ہیں، اور مائک اتار کے پھینک کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ سوال کا جواب نہیں دیتے کہ ٹیریان وائٹ عمران خان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال حیران کن چیزیں ہو رہی ہیں، اور تاریخ میں پہلی بار ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ وکلاء کے مشورے پر چل رہی ہیں، اور ججز جو ہیں وہ وکلاء کے مشوروں کے محتاج ہیں۔ تو مطلب کیا اس سے ہٹ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ ناظرین آج جو ہے وہ عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ تھا، اس میں ان میں ضمانت کی توسیع کے حوالے سے آج کیس کی سماعت تھی، تو اس میں اس سے پہلے میں یہ بات کرتا چلوں کہ گزشتہ روز جو ریمارکس دیے تھے چیف جسٹس امرتا بندیال نے عمران خان کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو وزیر اعظم کے اپنا معاون خصوصی برائے انصاف ہیں جسٹس ریٹائرڈ عرفان قادر، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ جو چیف جسٹس نے جو گزشتہ روز ریمارکس دیے تھے اس میں پارلیمان کی کمزوری کی اہم وجہ عدالتیں بھی ہیں، یعنی جو عدالتی فیصلے ہیں وہ بھی پارلیمان کی کمزوری کی اہم وجہ ہیں، اور جو ہے وہ جو ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس نے ان کو الفاظ کا مناسب چناؤ کرنا چاہیے تھا۔ متنازع جو ہے وہ جو بیانات ہیں یا جو ریمارکس ہیں ان سے عدالتیں کمزور ہوتی ہیں اور ان کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ تو عرفان قادر صاحب نے صحیح کہا، کیونکہ چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا، لیکن چیف جسٹس صاحب کو یہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے جب استعفوں کا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے خود پی ٹی آئی کے اراکین کو کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں جائیں۔ عمران خان کو متعدد مرتبہ کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور قانون سازی کا حصہ بنیں۔ اس سے پہلے چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے انہیں متعدد مرتبہ کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں اور پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، لیکن تب انہوں نے کسی جج کی، کسی عدالت کی نہیں سنی، اور آج الزام عائد کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ پر کہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے اور وہاں ہونے والی جو قانون سازی ہے وہ بھی متنازع ہو رہی ہے، لیکن عدلیہ اپنے جو ریمارکس ہیں یا ان کے اپنے جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ تو بہرحال آج جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ انسداد دہشت گردی کی جو دفعات ہیں، جسٹس جواد حسن کی عدالت میں آج اس کیس کی سماعت ہوئی،
تو اس کیس میں جو ہے وہ بات کی گئی کہ جی عمران خان پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ زخمی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو ویڈیو لنک پر لیا جائے۔ ناظرین، جج صاحب نے کہا کہ جو ضمانت کی توسیع کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی ضمانت قبل از گرفتاری کے حوالے سے، تو ان پر ملزم کو ویڈیو لنک پر نہیں لیا جا سکتا اور ہم ان کو نہیں لے سکتے۔ عدالت نے جو ہے وہ عمران خان کے وکیل بابر ان کو سنا اور ان کو کہا کہ جی 15 تاریخ تک عمران خان کی جو ہے وہ پیشی کو عدالت میں یقینی بنایا جائے، 15 تاریخ تک، اور ہم مزید التوا نہیں دے سکتے۔ اور یہ کیا طریقہ ہے کہ 4 ماہ گزر گئے ہیں اور ابھی تک پلستر لگا ہوا ہے۔ اور راجہ جواد عباس صاحب نے کہا کہ ایک جو میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جو اپنا اب یہ کہا گیا کہ جو سرٹیفکیٹس ہیں یہ ناقابل بھروسہ ہیں کیونکہ انہی کے اپنے ہاسپٹل کے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تجویز دی، یعنی جو وکیل تھے وہاں پر میرے خیال میں رانجھا صاحب تھے، تو انہوں نے ایک تجویز دی کہ پیمز ہاسپٹل کے جو ہے وہ ایک غیر جانبدار ڈاکٹروں کی ٹیم تشکیل دی جائے جو عمران خان کی جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ کرے اور اس کے بعد اس میں عدالت میں رپورٹ پیش کرے کہ عمران خان چلنے جیسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ناظرین، یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ خود جج صاحب یعنی راجہ جواد عباس نے جو ہے برملا کہا کہ ہم نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جس میں عمران خان کو گھومتے دیکھا گیا ہے، چہل قدمی کرتے دیکھا گیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے ان کو سفر کی اجازت نہیں دی اور سفر نہیں کر سکتے اور یہ بڑی مجبوری ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی مجبوری نہیں ہے، 15 تاریخ تک عمران خان پیش ہوں یا نہ ہوں، ضمانت قبل از گرفتاری پر جو عبوری ضمانت دی ہے اس کو کنفرم کرنے یا نہ کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عمران خان ہے وہ 15 تاریخ کو عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 2 روز سے عارف علوی اپنا اس کا جاوید چودھری کا کالم مختلف یوٹیوبرز کے جو ہے وہ ان کے حوالے سے موضوع بحث بنا ہوا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو اس میں کی گئی ہے وہی ہے جو چیزیں عمران خان دہرا چکے ہیں اور جنرل باجوہ ان کی توسیع کر رہے ہیں، اور جو عمران خان دہرا چکے ہیں ان کی جنرل باجوہ تردید کر چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان اور جنرل باجوہ دونوں اس چیز کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا، ہاں ہم نے الیکشن جو تھے وہ یہ اپنا ای وی ایم بٹھا کے اور اپنا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو عمران خان اور جنرل باجوہ دونوں اعتراف کر چکے ہیں کہ پچھلے انتخابات انہوں نے ٹیمپرڈ کیے، انہوں نے انجینئرڈ الیکشن تھے، اور جو بھی عمران خان کا دور تھا اس میں جتنے بھی فیصلے کیے گئے وہ اس کے حوالے سے کئی تنازعات کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب دونوں ملزمان یا دونوں اکیوزڈ پرسنز کنفیس کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ جرم کیا، یعنی ہم آرٹیکل 6 کا ہم نے ارتکاب کیا، تو پھر اس حوالے سے میں حیران ہوں کہ عدالتیں یا اپنا جو آرمی کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہے وہ خاموش کیوں ہے۔ ہاں البتہ پروجیکٹ عمران کے حوالے سے آرمی کے اندر ایک آپریشن جاری ہے اور اس آپریشن کے تحت 5 کرنل اور 2 بریگیڈیئر اور 1 لیفٹیننٹ جنرل، یعنی 5 کرنل اور 2 بریگیڈیئر تو فارغ کیے جا چکے ہیں، تاہم 1 لیفٹیننٹ جنرل اور 1 سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے، تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہوگا۔ تو انہوں نے ناظرین جو آج اس حوالے سے اسحاق ڈار نے بھی میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ معاہدہ ابھی نہیں ہوا، تاہم جو مطلب اس کو یوں کہیں کہ جو شرائط تھیں یا جو کنڈیشنز تھیں ان کنڈیشنز کو ہم نے کیا ہے اور کچھ ریکمنڈیشنز ہم نے دی ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات بڑھانے کے 50 روپے بڑھانے کا معاملہ طے ہوا تھا اور یہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا،
اس پر 40 روپے کا آلریڈی اضافہ ہو چکا ہے اور مزید 10 روپے ہم 5 روپے کر کے ہم بڑھا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بینظیر سپورٹ پروگرام کے حوالے سے 360 ارب روپے رکھے جاتے ہیں ہر سال، اس کو بڑھا کر اب 400 ارب روپے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ جو مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ 600 ارب روپے کا ٹیکس لگے گا، 500 ارب روپے کا ٹیکس لگے گا، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، 170 ارب روپے کا ٹیکس لگے گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو منی بجٹ آتا ہے اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا جاتا ہے یا پھر آرڈیننس کے ذریعے، تاہم 170 ارب روپے کے ٹیکس کا معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گیس اپنا پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کے نقصانات کو کم کرنے پر جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے، اور گیس اور پاور سیکٹر میں جو اپنا گردشی قرضے ہیں ان کو ختم کرنے یا ان کو روکنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو کم کرنا ہوگا، اور گیس اور جو ہے وہ توانائی کے شعبے میں جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کو صفر پر لانا ہوگا۔ ناظرین، یہ تو وہ ایشوز ہیں جو پاکستان کے بھلے کے لیے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ کریں، میں آپ کو متعدد مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں بجلی چور کتنے ہیں، گیس چور کتنے ہیں، ٹیکس چور کتنے ہیں۔ اگر ہم یہ چوریاں چھوڑ دیں، اب بھی اگر ہم نہیں سدھرے، اس وقت جب ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے نیچے آ رہے ہیں، اور اگر یہ نیچے آتے ہیں تو نقصانات کتنے ہوں گے یہ آپ کو بھی اندازہ ہے اور مجھے بھی اندازہ ہے، اور آپ یقیناً مسلسل دیکھ رہے ہوں گے کہ چینلز پہ جو معاشی ماہرین ہیں وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، جاتے جاتے آخر میں ایک بات کروں گا کہ گزشتہ روز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے درمیان ایک طویل ملاقات ہوئی، اور یہ اس کا کوئی اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا گیا، اور یہ ان شیڈیولڈ ملاقات تھی۔ میرے خیال میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے شاید میرے خیال میں بہت زیادہ متنازع ہو چکے ہیں، ان کے فیصلے بہت زیادہ متنازع ہو چکے ہیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ ابا کی عدالت بن چکی ہے۔ تو شاید اس حوالے سے یہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ شاید جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا تبادلہ شریعت کورٹ میں کیے جانے کا مطلب جو مرحلہ تھا اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابا کی عدالت کب نیوٹرل ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کب تک پاپولرٹی کی بنیاد پر فیصلے دینے کی بجائے بالکل آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا شروع کرتی ہے، اور آئین کی پراپر انٹرپریٹیشن کرنا شروع کرتی ہے، اور جو آئین کی شقیں ہیں ان کو ری رائٹ کرنا کب چھوڑتی ہے، اور اپنی مرضی کے متنازع فیصلے دے کر ملک کو معاشی تباہی سے دوچار کرنے سے کب گریز کرنا شروع کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔